औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। Welcome to session number 59 of दौरे कुरान 2024। आज से इंशाल्लाह पांचवा पारा शुरू हो रहा है। जो मैंने कल आपको बताया था कि वल मुहसिनात यानी कि एक मोमिना औरत का जो मुकम्मल तसव्वुर है वो आप समझें कि इस लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने दिया है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसिनात, और ये लफ्ज़ इसकी रूट हा स्वाद नून है। ये यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो सबक गुज़रा है उसमें ये बताया गया था कि किन औरतों के साथ निकाह जायज़ नहीं है, यानी ये औरतें जो हैं ये तुम्हारे लिए महरम हैं, इनसे निकाह हराम है। और वही सिलसिला चल रहा है और ये तकरीबन उसका टेल एंड है, ये उसका तकरीबन एंडिंग है, जिसमें ये बताया गया कि तुम्हारे बाप की बीवियां और तुम्हारी बीवी की बहनें और तुम्हारी सौतेली बेटियां और तुम्हारी भांजियां भतीजियां, अब ये सारे रिश्ते बताने के बाद अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमाते हैं कि वो मुहसिनात मिनन निसाए। मुहसिना कौन है? मुहसिना वो मोमिन औरत है जो निकाह में है। और आप ये समझें कि निकाह को यहाँ यानी जब मुहसिना कहा जाता है तो ये एक ऐसी औरत है जो एक हिस्न में है। आप में से बहुत से लोगों ने छोटी छोटी किताबें और दुआएं देखी होंगी जिनका नाम हिस्न अल मोमिन होता है या हिस्न अल हसीन होता है। तो हा स्वाद नून की जो रूट है इसका लुग़वी मतलब है किला, अ फोर्ट्रेस। और ये वो किला है जो किसी जो एक हिसार बनाता है, किसी के इर्द गिर्द एक हिफाजत का हिसार बनाता है कि वो उसको मौसम की शिद्दत से और दुश्मन के हमले से महफूज रखे। सो निकाहशुदा मोमिना को मुहसिना कहना एक इंतहाई खूबसूरत तरीका है ये बताने का कि दुनिया में ये रिश्ता जो तुम कायम करते हो बाकी रिश्ते तो तुम्हारे अल्लाह ने बनाए हैं, दुनिया में तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ये रिश्ता कायम करते हो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। अब ये कौन-सी हिफाज़त है? मुख्तलिफ़ किस्म की हिफाज़त औरत डिमांड कर सकती है। तुम्हारी इस्मत की हिफाज़त है, तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाज़त है, तुम्हें फ़िज़िकली तुम्हारे जिस्म को किसी नुकसान से बचाने की हिफाज़त है, तुम्हारी इमोशनल प्रोटेक्शन है ये, तुम्हें एक सोशल स्टेटस देता है ये रिश्ता। तुम्हें मुआशरे में काबिल इज़्ज़त और स्पेशल बनाता है ये रिश्ता। सो मुहसिना के लफ्ज़ पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है। इसका लुग़वी मतलब है, यानी अगर आप रूट से इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है हिसार में आने वाली औरतें, प्रोटेक्शन में आई हुई औरतें, वो औरतें जिनके मुहाफ़िज़ हैं। और एक मर्द की हिफाजत में औरत तभी जाती है जब उसको इस बात का यकीन होगा कि मर्द उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा और उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कहीं और जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एक मुहसिना है। यहाँ से पांचवा पारा शुरू होता है और वो निसा का सूरह निसा है और मोमिना और शादीशुदा मोमिनात का एक स्टेटस अल्लाह ताला ने समझाया है इस लफ्ज़ से, वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जो तुम्हारी लौंडियां हैं। और लौंडियों का मामला मैं पहले आपके लिए बहुत क्लियर कर चुकी हूँ कि उन्हें इस्लाम में क्यों नहीं हराम, एकदम से हराम नहीं करार दिया गया। और लौंडियों के साथ ताल्लुक़ जो मेंटेन किया जाता था मालिकों की तरफ से,
اس کو بھی ایک دم سے حرام نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ لونڈیاں تھیں، اور اگر ایک دم سے ان کو یہ کہا جاتا کہ تم مسلمان ہو کے آزاد ہو جاتی ہو، یا آج سے تم سب آزاد ہو، تو معاشرے میں ایسی عورتوں کے بڑھنے کا بہت خدشہ تھا، جن کا کوئی گزر بسر کا راستہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یعنی کہ ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پھر قہبہ گری اور پروسٹیٹیوشن کے بڑھنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ سو اس چیز کو، لونڈیوں کے سلسلے کو، گو کہ جب وہ مومنہ ہو جاتی ہیں تو ان سے نکاح کر لینا چاہیے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، اور صحابہ نے اپنے بہت زیادہ غلام آزاد کیے۔ مشہور غلام جو ہمیں معلوم ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ غلام تھے ابو جہل کے دربار میں۔ خیر، تو یہاں پہ آزاد عورتوں کا کانسیپٹ اپنا بہت کلیئر کر لینا چاہیے، اور ایک مومنہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس حفاظت والے حصار کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اور ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، یہ لونڈیوں کا معاملہ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تم پر، اللہ نے یہ فرض کیا ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے، ما وراء، جو ان کے سوا ہیں۔ اب وہ ساری عورتیں جو بیان ہوئی ہیں، جن میں محسنات بھی شامل ہیں، وہ ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کرنا۔ ان کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں۔ ذالک ان تبتغوا، یہ ذالکم، یہ تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم، تم پر حلال یہ کی گئی ہیں، ذالکم، بشرطے کے، شرط یہ ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تم چاہو، باموالکم، اپنے مال سے۔ یہ تعلق جو تم ان عورتوں کے ساتھ بناتے ہو، اور یہ جو تمہاری حفاظت میں عورتیں آ رہی ہیں، اس کی ایک قیمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں، اگر آپ دیکھیں 10 گھروں کا آپ ایک چھوٹی سی ریسرچ کر کے دیکھیں، اور 10 کپلز میں سے بیویوں سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ آپ کو خرچہ پورا دے رہے ہیں، یعنی جو گھر کا خرچہ آپ چلا رہی ہیں، کیا آپ ان کو صاف سچ بتا سکتی ہیں، یا آپ ان کو اکثر زیادہ بتا کے ان سے زیادہ رقم لیتی ہیں کیونکہ آپ کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی؟ 10 خواتین سے آپ یہ پوچھ کے دیکھیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ میں نے یہ کیا ہے، کہ ان میں سے 8 خواتین، 10 میں سے 8 خواتین آپ کو یہ کہیں گی جی ہمیں بہانے سے اور طریقے سے ان سے ایکسٹرا پیسے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اب اس میں خواتین کا ایک اپنا اینگل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ خرچ کرتی ہوں، اسراف کرتی ہوں، فضول خرچی کرتی ہوں، لیکن 80% خواتین جب یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ یہ مرد ہمیں خرچے کے پیسے پورے نہیں دیتا، تو اس کی حقیقت کو ضرور چیک کرنا چاہیے، اور اس مرد سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آخر آپ کی بیوی کیوں آپ سے شکایت کر رہی ہیں، اور آپ ان کو خرچے کے پیسے کیوں نہیں پورے دیتے؟ اس کے اوپر تو وہ گھرانے ہیں جہاں وہ خرچہ دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ عورتیں نوکری کر رہی ہیں، اور عورتیں اپنی نوکری کرنے کی آزادی کی ایک قیمت ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ نکاح کے ساتھ، اگر مرد حضرات یہاں سن رہے ہیں اور جو خواتین بھی سن رہی ہیں، اگر نکاح ہوا ہے تو عورت کا خرچہ مکمل مرد پر ہے۔ جو کچھ وہ کما رہی ہے، اگر عورت، کیونکہ آج کل بہت زیادہ خواتین اچھا خاصا کماتی ہیں، اور مردوں سے زیادہ کماتی ہیں، ان سے زیادہ اسکلفل ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو ڈاکٹر خواتین چاہیے ہوتی ہیں ہر کسی کو، تو وہ تو عورت ہونے کے علاوہ ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، بلکہ وہ عورت ہونے سے زیادہ ڈاکٹر ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کبھی کبھی مرد سے زیادہ کما رہی ہوتی ہے، جو اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے، یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اور اگر ایک مرد اپنے آپ کو صدقے کا اہل سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ قابل رحم ہے،
اور معاشرے میں اس کے خاندان کے باقی افراد کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بیوی کے صدقے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بہت ایک لطیف نکتہ ہے، اور یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک عورت اگر گھر کا خرچہ چلانے لگے، اور ایک عورت اگر اولاد کی پرورش میں برابر کی حصے دار ہو جائے خرچ کرنے میں، جبکہ اس کا شوہر وہ خرچہ کر سکتا ہے، تو اس ریلیشن شپ کے ڈائنامکس بہت عجیب ہو جاتے ہیں۔ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا بہت عجیب ہو جاتا ہے۔ بلکہ سب سے بڑھ کے خطرناک بات یہ ہے کہ اس رشتے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کفیل کون ہے، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری چونکہ مرد کو دی گئی ہے، تو اس کو عورت پر درجہ بھی دیا گیا ہے۔ عورت کو اس کی فرمان برداری کا حکم ہے، کیونکہ جیسے ہم ان کی فرمان برداری کرتے ہیں جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کفیل ہے۔ اگر مرد کفالت کی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا، تو پھر عورت کی فرمان برداری کی ذمہ داری ذرا متزلزل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ جو آپ سمجھیں کہ ستی ہو جانے والی عورتیں اور پتی پہ قربان ہو جانے والی عورتیں، اس کلچر میں سے جو ہماری نسل نکلی ہے، ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ صورت میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہوگی۔ یہ احکامات یعنی نکاح کے احکامات، اللہ فرماتا ہے ذالکم ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اہل ہو اس کے کہ تم خرچہ ادا کر سکتے ہو، اور تم ان عورتوں کو مینٹین کر سکتے ہو، اور تم ان کو وہ حفاظت کا حصار دے سکتے ہو جو محسنہ عورتوں کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے اس حصار میں آنے کی حامی بھری ہے، اور وہ اس حصار میں اور اس قلعے میں آنے کی قیمت ادا کرنے کو وہ تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ احکامات ان کے لیے ہیں جو چاہتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے محسنین ایک حصار میں لانا چاہتے ہیں، وہ عورت کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، اور مجھے سمجھانا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ شاید ہم اس صدی کے لوگ ہیں۔ آئی ڈونٹ نو ہمیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہم جنریشن کون ہیں، اور ہم بیبی بومرز والے ہیں، اور ہم اس سے ایک پہلے والے ہیں، اور اس سے ایک پہلے بعد میں ہیں۔ سو اس نسل کو یہ بات سمجھانا کہ ایک مرد نے نکاح تب کرنا ہے، یہ مومن مردوں کے لیے ہے جب وہ مکمل طور پہ اس خرچے کے لیے تیار ہو کہ میں نے یہ خرچہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہو، اس عورت کو وہ زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہتا ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ آپ نے انگریزی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا نا، ہمارے تو وہ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو شادی کا پتہ نہیں کیا تصور ہوتا تھا، اور اب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ان انڈسٹریز کی وجہ سے جو اس رومانٹک آئیڈیا پہ اور اس رومانٹسائزنگ پر یہ انڈسٹریز چلتی ہیں۔ سو اس دماغ میں یہ بات بٹھانا کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں، یا میں اس لیے اس مرد کو ایکسیپٹ کر رہی ہوں کہ یہ اپنا مال خرچ کرے گا، نمبر ایک، نمبر دو، یہ مجھے پروٹیکشن دے گا، یہ مجھے بچائے گا، یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا حصار ہے۔ جیسے ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں، بلوچی میں بھی اس کی کہاوتیں ہیں کہ مرد چھت ہے۔ سو وہ قلعے کا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ چھت ہے یا وہ بچانے والا ہے، وہ دھوپ سے بچاتا ہے، بارش سے، فزیکل ایلیمنٹ سے بچاتا ہے، وہ ایک پردہ ہے۔ محسنین، وہ حسن میں لانے کے لیے وہ مرد یہ فیصلہ کریں گے، غیر مصافحین۔ صافاہا، یہ تو بے مدہوشی کو کہتے ہیں، بے وقوفی کو کہتے ہیں۔ صفیح ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں وہ ہک والی ہے تھی، لیکن یہ لفظ اس سے مختلف نہیں ہے۔ نہ کہ آپ سمجھیں کہ اس کو اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں، سو ناٹ فار اسٹوپیڈیٹی اینڈ ایڈیسی، ٹھیک ہے؟ اس کا انگلش میں یہ مطلب بنے گا۔ اردو میں اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو
بیوقوف بننے کے لیے، مدہوش بننے کے لیے، اور صفحہ کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس رشتے کے کانٹیکسٹ میں، اس کا مطلب ہے نہ کہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، نہ کہ جیسے ہم انگلش میں کہیں کہ ناٹ اونلی جسٹ ٹو ہیو ون نائٹ اسٹینڈ، ناٹ ٹو ہیو اے سیکشول انکاؤنٹر. ٹھیک ہے جی. یہ شرائط ہیں جو مردوں کو پڑھائی جا رہی ہیں اور جو عورتوں کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ حضور آپ نے اگر نکاح کا فیصلہ کیا ہے، اپنی بچیوں کو یہ سمجھائیں، اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں. سب سے پہلے تو نکاح کا کانٹریکٹ ایک مٹیریل کانٹریکٹ ہے. اس کا رومانس سے اور ڈریمی کہانیوں سے اور رنگ برنگی چیزوں سے اور فردوس بنی جیسے سٹیجز سے اور باربی ڈال جیسے فگرز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو بالغ عورت اور بالغ مرد کے درمیان ہوتا ہے. عورت کا ولی اس میں اس لیے شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی، اپنی بہن کی، کسی کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ایک اور مرد کو دے رہا ہوتا ہے. تو اس کی رضامندی اس میں شامل ہے. اور یہ مال کا کانٹریکٹ ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مال کا کانٹریکٹ ہے کیونکہ دنیا میں برتنے کے لیے مال بہت ضروری ہے. یہ رشتہ تم چاہتے ہو اپنے مال سے کسی کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے، محسنین غیر مسافہین، اس لیے نہیں کہ تم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہو. یہ اس رشتے کا مقصد نہیں ہے. فمستمتعتم، پس جو تم فائدہ حاصل کرو، جو تم متاع حاصل کرو. اور نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے. اور نکاح ہی کے ذریعے اسلامی معاشرے میں ازدواجی تعلق کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. ورنہ فری سیکس کی جو سوسائٹیز ہیں، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی رائج ہیں، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اپر سوسائٹی، اپر سوسائٹی میں بہت برا حال ہے. اب تو ہر جگہ پہ وہ سیپ کر گیا ہے. لیکن جو اس سے تم نفع حاصل کرو، اس رشتے سے جو تم لذت حاصل کرو، بھی منہن، ان عورتوں سے، فآتوہن، پس دینے ہیں ان عورتوں کو اجورہن. اور یہاں پہ آپ بہت سے لوگ یہ دیکھیں گے کہ مہر لکھا ہوا ہے، اور کیونکہ اجورہن فریدہ، کہ ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دینے ہیں. یہ صرف نکاح کے موقع پہ دینے والے مہر کی بات نہیں ہے. اجر عربی میں تنخواہ کو کہتے ہیں. اجر، تاجر اس کو کہتے ہیں جو تنخواہ دیتا ہے، اجر تنخواہ کو کہتے ہیں. اور اجورہن یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو دے دیں ان کے مہر فریدتاً، جو مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے فرض ہیں اور آپ نے نکاح کے موقع پہ یہ مقرر کیے ہیں. بچیوں کو تو سب سے پہلے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بچے، یہ مالی کفیل ہے تمہارا. اگر اس نے پیسے میں ادھر ادھر کیا نا، اگر اس نے پیسے میں ڈنڈی ماری، تو اس کو سب سے پہلے آپ نے کویسچن کرنا ہے. اور مردوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جی شادی جو ہے یہ صرف شادیانوں کا اور رومانس کا نام نہیں ہے، اور یہ صرف بیوی کی کمائی پہ رہنے کا نام نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی عقل صحیح ہوتی اور آپ کو سمجھ آتا تو شاید آپ میں سے بہت سے اس سے پیچھے ہٹ جاتے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو جو تم ان سے، یعنی اس رشتے کے بدلے میں جو تم فائدہ اٹھاؤ ان عورتوں سے، تو ان کو ان کے اجر دے دو جو تم مقرر کر چکے ہو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور ہاں گناہ نہیں ہے تم پر، فیما ترادیتم، اس میں جس میں تم باہم رضامندی رکھتے ہو، بہی اس پر، من بعد الفریدہ. دیکھیں اللہ کی طرف سے میں کہتی ہوں کہ ہمارے مفسرین سارے مرد حضرات ہیں، اور بہت بہت رسپیکٹ ان کے لیے اور بہت عزت ان کے لیے. انہوں نے بہت محنت کی ہے، ان کی نیت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ یہ آیات دیکھتے ہیں تو ان عورت کو یہ سمجھ آتی کہ اللہ نے کس قدر دھیان رکھا ہے عورت کا. دیکھو جب تم ان عورتوں، یعنی یہ رشتہ جب تم قائم کرتے ہو تو اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت تم مقرر کر چکے ہو، اور وہ تم ان عورتوں کو ادا کرو گے.
یعنی وہ خرچہ جو تم نے ان عورتوں کو دینا ہے یہ تو تم پہ فرض ہے. اب وہ عورت کام کر رہی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، اس کے لیے وہ خرچہ زیادہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کو نہیں لینا چاہیے. کوئی ہوگی، کوئی نیک بی بی، نیک پروین ہوگی، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما اس مال میں جس میں تم باہم رضامند ہو. یعنی میاں بیوی آپس میں بھی ایک فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ان کی ہونی چاہیے. ترادئی تم دونوں اس پر راضی ہو بھی من بعد الفریدہ. وہ خرچہ دیتے رہنا ہے، وہ فرض ہے، اس میں ڈڈی نہیں مارنی. وہ مہر مقرر کرنا ہے، وہ دینا ہے، خرچہ باقاعدہ دینا ہے. اور ہاں، آپس کی رضامندی سے دونوں نے فیصلہ کیا، آؤ ہم دونوں مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں، آؤ ہم مل کے پیسے جمع کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں. اچھا بی بی، میں سارے بل دے دوں گا مہینے کے، آپ کی تنخواہ ہم بینک میں جمع کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم ایک کام کر سکیں، ہم اپنے بچے کے لیے کوئی فائدہ کا کام کریں، ہم ایک فورن ٹرپ لگا لیں، جو بھی ہے. باہمی رضامندی، باہمی رضامندی. نہ بیوی نے چھپانا ہے، نہ مرد نے چھپانا ہے. یہ اس رشتے کی فائنینشیل حقیقت ہے، جو بہت مشکل ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ شاید یہ پورا کرتے ہوں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیمہ. ہاں، ایک دوسرے سے تو تم چھپا لو گے، ڈنڈی مار لو گے، ادھر ادھر کر لو گے، اللہ خوب جانتا ہے اور اس کی حکمت مکمل ہے. اب یہ سمجھ آ گئی نا. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے اتنا زیادہ مال پہ کیوں زور دیا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں استطاعت نہیں رکھتا، طولاً، اس حیثیت کی اور اس اماؤنٹ کی اور اس پاور کی. ٹھیک ہے، طویل اس سے نکلا ہے، طولاً، ایک گراسپ ہونا ایک چیز پر، ایک پہنچ جانا ایک چیز پر. این کے حل محسنات، یہ کہ وہ نکاح کرے محسنات سے، آزاد عورتوں سے، جو خود نکاح چاہتی ہیں، جو خود محسنات ہیں، جو کسی کی پروٹیکشن میں ہیں. یہ آزاد عورتیں ہیں، عالی نسب عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، محسنہ میں نے آپ کو سمجھایا. تم میں جو یہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کی یہ مالی، طولن کا لفظ یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ یہ مالی حیثیت کا نام ہے، یہ مالی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا نام ہے. کہتے ہیں نا جی، عربی میں طول اسی کے لیے آتا ہے. تو اور استطاعت بھی مالی استطاعت کے لیے آتا ہے. تو جو تم میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، محسنات المؤمنات، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، من فتایاتکم المؤمنات، یہ لونڈیوں سے نکاح کی ترغیب ہے. اور اس کے ذریعے بہت سی لونڈیاں آزاد ہوئی تھیں، کیونکہ لونڈیاں، اور خاص طور پہ جب وہ مومنہ بن جاتی تھیں، جن میں سب سے بڑی مثال ہماری ہسٹری میں حضرت رابعہ بصری کی ہے، رحمت اللہ علیہ. بہت بہت عظیم ولیاں ہیں، وہ ایک لونڈی تھی. اور یعنی یہ تو، اور وہ بہت بعد کا زمانہ ہے، تبا تابعین کے بعد کا زمانہ ہے وہ بغداد میں. لیکن اس وقت بھی لونڈیاں مسلمان ہوتی تھیں، اور مسلمانوں کو ان سے نکاح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کو جو کہ آزاد عورتوں سے اور علی نسب عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو جو لونڈیاں کنیزیں مسلمان ہوئی ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے حرم میں ہیں، وہ ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ. ایک دم سے اگر آتا کہ تمہارے پاس جو 10 حرم میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تم آزاد کر دو، یا ان سب سے تم نکاح کرو اور سب کے تم مہر دو، سارا سسٹم درہم برہم ہو جاتا نا. لوگ کہتے ہیں نا، اسلام تو ایک انقلاب لے آیا. اسلام ایک بہت ہی پرحکمت اور خوبصورت اور پلانڈ انقلاب لے کے آیا تھا لوگوں کی معاشرتی زندگی میں. اسی طرح یہ معاشرہ بنا تھا جو بعد میں پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کی مملکت، جس کا ایمپائر آج تک کوئی میچ نہیں کر سکا. یہ وہ سسٹم تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا.
اب یہ چونکہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور میں نے آپ کو مال کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دیا، تو پھر یہ ہے کہ لونڈی سے نکاح کر لو۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعضوں میں سے ہو، ہم جنس ہو، فنکحوہن، پس تم ان سے نکاح کرو، بِاذن اہلہن، ان کے مالک کی اجازت سے۔ آزاد عورت کے سسٹم میں یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا محرم ہے، جو باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے۔ ہماری حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے بیٹے نے پڑھایا تھا، ابو سلمہ کے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں یہ، کہ وہ کس قدر ایک خوبصورت اور ماڈرن اور براڈ مائنڈڈ اور پریکٹیکل معاشرہ تھا جس سے ہم آئے ہیں، جن کو پھر ہندو کلچر کی مار پڑی ہے اور پھر ہماری یہ شکل بنی ہے جو آج ہے۔ تو تم ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ جو آزاد عورت کے لیے ولی ہے اور لونڈی کے لیے وہ ہے جس کا مکاتیب ہے اس کے ساتھ، جس کا کانٹریکٹ ہے اس کے ساتھ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو دینے ہیں ان کے مہر بالمعروف، اس وقت جو معروف طریقہ ہے۔ طریقہ اس وقت یہ تھا، اب یہ ہسٹری کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ آج کل تو ایسے نکاح نہیں ہے، کہ مکاتیب میں ایک رقم لکھی ہوتی تھی کہ یہ اس کے بدلے میں نے اس غلام کو خریدا ہے، یا یہ اس کے بدلے میں میرے پاس گروی ہے۔ وہ رقم ادا کر کے ان سے نکاح کیا جاتا تھا، یعنی وہ ان کی آزادی ہوتی تھی اور وہ مہر میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تم انہیں ان کے اجر دے دو۔ ہاں، وہ بھی محسنات ہوں گی، اب وہ نکاح میں آ گئی ہیں، وہ محسنات ہوں گی وہ لونڈیاں، غیر مصافحات۔ اب وہاں پہ تھا مصافحین، وہ مردوں کے لیے آیا تھا، شہوت رانی، ہوس رانی، ایڈیسی، بے وقوفی، ڈبوخری، یہ اس کے مطلب ہیں۔ مصافحات، یہ اب عورت کے لیے آیا ہے۔ نہ کہ وہ، اب یہاں ٹرانسلیشن میں حافظ نظر احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے مستی نکالنے والیاں، مجھے نظر آیا ہے تو یاد آیا۔ مصافحات کا یہی مطلب ہے کہ ایک سیکشول کونوٹیشن ہے اس میں، کہ بس آشنائیاں کرنے والی اور دوستیاں ادھر ادھر لگانے والیاں ایسی عورتیں ہوں جن کے کردار سالڈ نہ ہوں، تو وہ محسنات ہوں، وہ پروٹیکشن میں آنا چاہتی ہوں، وہ حصن میں آنا چاہتی ہوں، قید نکاح میں آنا چاہتی ہوں، وہ نہ کہ وہ مستیاں نکالنے والیاں اور شہوت رانیاں کرنے والیاں اور عیش پسند اور اس طرح کی بدکردار عورتیں ہوں۔ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ رکھنے والی ہوں، پکڑنے والی ہوں، اخدان، چوری چھپے، چوری چھپے ریلیشن شپ، یعنی کہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ رکھنے والیاں۔ اور یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے معاشرے میں، بہت سے، ہم سب کے لیے، بہت سے لوگ، میں کیا کہوں گی، کس پہ ججمنٹ پاس کروں، کوئی عمر اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی جنس اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے جہاں پہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ جو سب سے بڑی بیماری ہماری، چوری چھپے آشنائیاں آج کل لوگوں نے حلال کر لی ہیں اپنے لیے۔ بہت زیادہ اس بات کو سوچئے گا، یہ وہ عورتیں ہیں جو انتہائی مجبور ترین عورتیں ہیں معاشرے کی، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پروٹیکشن میں آنا چاہتی ہوں، یہ ڈیسنٹ عورتیں ہوں، نہ کہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں اور مستیاں نکالنے والیاں۔ فَإِنْ أُحْسِنَّ، بس جب یہ نکاح میں آ جائیں، اب تو یہ آزاد ہو گئی ہیں، نکاح میں آ گئی ہیں، تو کیا یہ آزاد عورتیں کنسیڈر ہوں گی؟ یہاں پہ آپ دیکھیں اسلام کے سسٹم کی خوبصورتی، جو اللہ نے ان کے لیے ایکسیپشن بنائی ہے۔ فَإِنْ أُحْسِنَّ، جب یہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا، پس وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کوئی بے حیائی کا کام کر کے، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر نصف، آدھی سزا ہے، ما علی المحسنات، جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اگر بدکاری اور زنا کی سزا 80 کوڑے ہے،
تو ان کا حصہ 40 کوڑے ہے۔ اگر جیسے ہم نے کل پڑھا تھا لیسبین ریلیشن شپس ہیں، اس میں گھر میں بند کر دینا ہے اور یہاں بند رکھنا ہے یہاں تک کہ مر جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو آئسولیشن میں رکھنا ہے یہاں تک کہ یہ توبہ کر لیں۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ عورتیں ٹریڈیشنلی آپ سمجھیں کہ ایک عورت جس کو نکاح کے ذریعے آزاد کیا گیا ہے، جس کی قیمت ادا کی ہے اس کے شوہر نے، اور وہ ایک لونڈی ہے، وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آئی ہے جہاں پہ وہ ایک عالی نسب عورت نہیں ہے، اس عورت کو بدکاری پہ آمادہ کرنا اور اس عورت سے بدقسمتی سے اس کے ساتھ زیادتی کرنا آسان ہے بنسبت ایک آزاد عورت کے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دی ہے کہ دیکھو جب یہ آزاد بھی ہو جائیں نا تو ان کے لیے سزائیں آدھی ہیں۔ آزاد عورتیں اگر ایسا کریں گی تو ان کے لیے پوری سزا ہے۔ دے ہیو نو ریزن، ان پہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ان پہ کوئی بے بسی نہیں ہے۔ یہ عورتیں ایک بے بس سائیکالوجی والی ہیں، ایک مجبور بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے نکاح ہی اس لیے کیا ہو کہ یہ اس ذلت کی زندگی سے آزادی چاہتی تھیں، اور تم نے ان کی وہ قیمت ادا کی اور تم نے ان کو ایک حصار دیا، تم نے ان کو ایک پروٹیکشن دی۔ سو ان کے لیے جو بھی سزائیں بدکاری کی، فحاشی کی ہیں، وہ آدھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا سسٹم، اس میں آپ کہیں کوئی جھول نہیں پائیں گے، اس میں کہیں کوئی کمزوری نہیں پائیں گے آپ۔ تو ان کے لیے آدھا ہے، جو کہ محسنات کے لیے سزائیں ہیں، من العذاب، تکلیف میں سے، ذالکا، یہ اس لیے، لمن خشی العنتا، یہ اس کے لیے ہے، یہ سارے احکامات اس کے لیے ہیں جو ڈرا ایک تکلیف سے، جو بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرا۔ سو معاشرے میں بدکاری کا خاتمہ صرف نکاح ہے۔ نکاح کو سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، نبھانا ہے، پورا کرنا ہے، اس کو معاشرے میں عام کرنا ہے، نکاح کو آسان بنانا ہے۔ جو بھی بدکاری کی، زنا کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرا، یہ اس کے لیے ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25 ہے یہ، انشاءاللہ 10 منٹ میں اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔